हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे जो इंसिडेंट, वैसे तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में हम अरसे से देख रहे हैं, बहुत टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी चित्राल के एरिया में, कभी जहाँ-जहाँ पे भी बॉर्डर हमारा, उन जो एरियाज़ भी लग रहे हैं, चमन हो, तोरखम हो, कोई और एरियाज़ हो, खरलाची हो, वहाँ पे इस किस्म के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो आज का इंसिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई। वैसे जो तुरखम का एरिया है नॉर्मली यहाँ पे ठीक है, बॉर्डर खुलता भी है, बॉर्डर बंद भी होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो बहुत शायद रेयर है, कभी नॉर्मली नहीं होता। बॉर्डर क्लोज हो जाता है लेकिन फायरिंग नहीं होती। लेकिन अभी तक एक्सक्यूज़ मी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वीडियोज़ देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए ये सिलसिला जारी रहा है। कुछ नुकसानात के हवाले से तो ज़्यादा खबरें नहीं आई, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अफ़गान तालिबान के जो फ़ोर्सेस हैं, जो बॉर्डर को सँभालते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं, जो पाकिस्तान साइड से बैठे हुए होते हैं, तो उन्होंने इस एरिया में जो मेरे ख़्याल में बहुत ही ख़तरनाक और अफ़सोसनाक एक चीज़ है। कुछ तालिबान के लोगों के हवाले से ख़बर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी, उसको तोड़ा गया है या उसको फुलफ़िल नहीं किया गया। और ये कौन कह रहा है? ये जो तालिबान कमांडर है, सॉरी कमिश्नर है, तुरखम बॉर्डर के जो एरिया है उसका, मौलवी मोहम्मद सिद्दीक कह रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आम अफ़गानिस्तान का कोई और आदमी कह रहा है। यानी गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है, वो आदमी ये बात कर रहा है। ख़ैर, एनीवे डिटेल में जाते हैं इस इंसिडेंट के हवाले से और आपको बताएँगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बेसिकली हम बात करें जी तुरखम के हवाले से। तुरखम पेशावर से तकरीबन हार्डली कोई 70 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये बॉर्डर आता है। और मैक्सिमम आपको 1 डेढ़ घंटा लगता है इस बॉर्डर पे पहुँचने, अगर आप पेशावर से, हैदराबाद से रवाना होते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक बड़ा मेन क्रॉसिंग पॉइंट है और बड़ा मैं ये कहूँगा कि बड़ा हिस्टोरिक क्रॉसिंग पॉइंट है। जब पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान बना भी नहीं था, ये उस वक़्त की मुख्तलिफ क्रॉसिंग है, जिसमें से एक तुरखम का एरिया भी, खैबर पास जिसको कहा जाता था, हिस्टोरिकली बड़ा फ़ेमस रहा है। अफ़गानिस्तान के लोग इस रास्ते से आते और पाकिस्तान के जो, मतलब उस वक़्त तो बरसगीर पाक व हिंद आप कह सकते हैं, या हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान बल्कि सॉरी मैं कहूँगा उस वक़्त हुआ करता था। और उस वक़्त ये एक क्रॉसिंग पॉइंट के तौर पे था। अब चूँकि ड्यूरन लाइन के ऊपर बॉर्डर बना है, मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर, तो उसमें से आज भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो आज भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसकी वजूहात काफ़ी सारी है, क्योंकि यहाँ से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर है। आपकी कनेक्टिविटी जलालाबाद के साथ, काबुल के साथ काफ़ी ईज़ी हो जाती है। मैक्सिमम आपको अगर आप बॉर्डर से रवाना होते हैं तो 2 से 3 या साढ़े 3 घंटे के अंदर आप काबुल शहर में होते हैं। अगर वहाँ से कोई चीज़ आती है, तो अगर गुड्स हैं, तो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे लगते हैं तुरखम बॉर्डर तक आने में। लेकिन इस तरह की चीज़ें अशरफ गनी साहब की हुकूमत में भी हमें तुरखम के ऊपर इस तरह का इंसिडेंट देखने को नहीं मिला। बट जब से तालिबान आए हैं, तालिबान के आने के कुछ ही दिनों के बाद स्पिन बोल्दक में वाक़या हुआ, पहला वाक़या था वो तालिबान के टेक ओवर के बाद। और उसके बाद ये बाकायदा एक कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस हो गया, एक सिलसिला इसका शुरू हुआ। और चमन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फायरिंग, एक्सचेंज ऑफ फायर जो है बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें दोनों साइड्स पे बहुत सारी कैजुअल्टीज़ भी हमें देखने को मिली। लेकिन अफ़सोस मुझे इस चीज़ का होता है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर शायद 4 या 5 और कंट्रीज़ के साथ भी बॉर्डर लगता है। वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे भी पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत है। तो ईरान के साथ अगर उनका बॉर्डर लगता है, उज़्बेकिस्तान या काज़ाकिस्तान के साथ उनका अगर बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे भी तो इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे नहीं मिल रही।
اگر ملیں گی تو پاکستان کے ساتھ جو کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ جو مشہور ہیں وہ چمن بارڈر اور تورخم ہے، ویسے تو 5 7 ہیں لیکن یہ زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہاں پہ ہمیں کیوں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر شیئر کر رہا ہے افغانستان، اس کے اوپر اس طرح کے انسیڈنٹس دیکھنے کو ہمیں کیوں ملتے ہیں؟ اور پھر بات گھوم پھر کے وہیں پہ آتی ہے کہ ہماری پالیسیز یا ہمارا جو ہم نے سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے، سسٹم بنایا ہوا ہے، غالباً اس میں بہت سارے فلاز ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی صبح سے فائرنگ شروع ہوتی ہے اور وہ وقفے وقفے سے پورا دن جاری رہتی ہے، دونوں سائڈس پہ ایک بڑی پاپولیشن رہتی ہے، افغانستان سائڈ پہ بھی بہت بڑی آبادی ہے اور پاکستان کے اس طرف بھی کافی بڑی آبادی ہے، مارکیٹ ہے ایک بہت بڑی، اور وہاں پہ لوگوں کا جو کام ہے، جو روزگار ہے وہ لگا ہوا ہے، اور بارڈر کے یہ دونوں اطراف ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا بارڈر ہے کہ جہاں پہ جی آپ کی سویلین پاپولیشن نہیں رہتی، دونوں سائڈ پہ رہتی ہے اور کافی بڑی پاپولیشن رہتی ہے۔ اس طرف اگر سلطان خیل سے آپ روانہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی قریب 4 سے 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے، پھر تورخم بارڈر کا جو علاقہ ہے اس کے آر پار دونوں سائڈ پہ بالکل بارڈر کے قریب بھی بہت ساری آبادیاں ہیں، تو اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس کا نقصان تو میرے خیال میں جو فورسز کے لوگ ہیں دونوں اطراف کے، ان سے زیادہ تو عام سویلینز کو اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے جو تورخم دیکھا ہوا ہے وہاں پہ پاکستان کی طرف سے کافی بڑے ہائٹس کے اوپر پاکستان آرمی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں وہاں اس طرف بھی پہاڑیاں موجود ہیں، تو وہ بھی ایک ہائٹ پہ یا ایک پروٹیکٹڈ جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بٹ عام جو لوگ کراسنگ میں ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ کاروبار جن لوگوں کا وہاں سے جڑا ہوا ہے اس بارڈر سے، تو وہ تو بھائی آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، کوئی کیا کرتا ہے چھوٹے موٹے کام اپنے کر کے اور اپنا جسے کہتے ہیں کہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پیسے کما رہے ہوتے ہیں تھوڑے بہت، تو وہ چیز اچھا کافی سارے اگر آپ دونوں طرف دیکھ لیں تو یہاں سے بھی بہت لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے ٹریلرز ہوتے ہیں، اور اس طرف سے بھی اگر آپ کابل سے یا جلال آباد سے یا کسی اور علاقے سے آ رہے ہیں تو جب آپ وہاں سے بھی انٹر ہوں گے اور بارڈر سے تقریباً 4 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہوں گے تو آپ کو روڈ کے دونوں طرف آپ کو بڑی لمبی جو ہے نا لائنز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، جو ٹرکس ہوں گے ٹریلرز ہوں گے وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، اب وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کیونکہ وہ ایک دم سے ان کی کراسنگ نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گاڑی کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے، باقی ویزا شیزا یہ سارا کچھ ایک پروسیس ہوتا ہے، تو وہ لوگ وہاں پہ ان گاڑیوں کے ساتھ 3 3 4 4 لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جو میں نے دیکھا ہوا ہے وہ گاڑیوں کے نیچے اپنی چٹائیاں بچائی ہوتی ہیں اور اس میں وہ بیچارے لیٹے ہوتے ہیں، پانی چائے، اور کیونکہ ریسٹورینٹس وغیرہ ہے وہاں پہ دونوں طرف، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کا مطلب نمبر آتا ہے تو وہ پھر بارڈر کو کراس کر کے اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، وہ پشاور آنا ہو، لاہور جانا ہو، اسلام آباد آنا ہو، یا جہاں پہ بھی وہ مال جانا ہوتا ہے، تو یہ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اب ایسی جگہ پہ فائرنگ کرنا اور یہ والی بات کرنا کہ بھائی طالبان یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جو بہت سارے پیشنٹس وہاں سے اپنا علاج کروانے کے لیے بہت زیادہ لوگ پشاور آتے ہیں، پشاور کے بعد اسلام آباد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جہاں پہ افغان جو لوگ ہیں وہ علاج کے لیے اپنے لوگوں کو ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کے پاس لے کے آتے ہیں، کافی زیادہ یہ چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے وہاں پر، تو یا پھر یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اگر ہاسپٹلز کبھی جانا ہو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، آپ کو میجورٹی لوگ جو ہے وہ افغانستان سے مطلب جو بلانگ کرتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، اب یہ والی چیز کی یار اگر جو پیشنٹس ہیں آپ پھر ان کو آنے دیں، لازمی سی بات ہے کہ ان کے پاس یہ ایک آپشن ہے، اور ایک لازمی بات ہے کہ جس کو علاج کروانا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں یاد ہے کہ کچھ سال پہلے انڈین فورن جو منسٹر تھی، میں نام بھول گیا ان کا، سشما سوراج صاحبہ، تو انہوں نے کسی پاکستانی کوئی بچہ تھا اس کا کوئی لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا تو کہہ رہی جی اس کو ویزا نہیں مل رہا، اب پتہ نہیں وہ خبر ان کو سوشل میڈیا سے ملی یا جیسے تیسے بھی ان کو مل گئی، تو انہوں نے باقاعدہ خود آرڈر جاری کیے کہ یار اس بچے کو علاج کے لیے اپنے ہائی کمیشن کو اسلام آباد میں کہا، حالانکہ حالات خراب رہتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس بچے کو ویزا دیا اور میرے خیال میں ان کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ انڈیا کے کسی شہر میں جس میں بھی ہوگا، دہلی میں ہوگا یا جہاں پہ بھی ہوگا وہ ہوا ہوگا۔
اب بات یہ ہوتی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں، کابل کے اندر بھی ہیں، جلال آباد کے اندر بھی ہے، لیکن شاید وہ اتنے بہتر ویل ایکوپڈ نہیں ہیں۔ وہ یہاں پہ اور ایک اور چیز، وہ یہاں پاکستان میں آ کے وہ بھائی پیسے دیتے ہیں علاج کے لیے، فری علاج تو ان بیچاروں کو، جو غریب ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ جو غریب ہے وہ تو یہاں والا افورڈ نہیں کر سکتا، یہاں کے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو اتنے لمبے بل آتے ہیں، یعنی 5 اسٹار سے زیادہ آپ کو وہ چارج کرتے ہیں پر ڈے کے حساب سے، بلکہ کافی زیادہ چارج کرتے ہیں۔ تو وہ تو بیچارے مطلب عام آدمی تو نہ یہاں کا افورڈ کر سکتا اور نہ وہاں کا افورڈ کر سکتا ہے۔ تو جو بھی آتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ہاسپٹل کے علاج کے لیے، تو میرے خیال میں اس کا ایک سسٹم، افسوس کے ساتھ 5 7 سالوں سے میں یہ باتیں سن رہا ہوں کہ اس کا کوئی سسٹم نہیں بن رہا۔ پھر جن کا جن کے آگے پیچھے بہت ٹاؤٹس پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بغیر ویزے کے بارڈر کراس کرواتے ہیں دونوں طرف سے، یہاں والوں کو وہاں اور وہاں والوں کو یہاں، ٹھیک ہے۔ اب ایک پراپر سسٹم، بارڈر جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے یار؟ اتنے سال ہو گئے، وہاں پہ جی این ایل سی کی ایک کمپنی ہے، وہ وہاں پہ نیشنل لاجسٹک سیل کے نام سے وہ کوئی جی بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، میں نے سنا ہے، کچھ تھوڑا سا کام کیا تھا، اور وہاں پہ جی بلڈنگز بن رہی ہے، ابھی تک وہ بلڈنگز کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی۔ مطلب ویسے تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر، ان کے پاس جو ٹھیکہ ہوتا ہے وہ مطلب فوج کی کمپنی ہے، تو وہ بڑا، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جی ان کو کوئی فنڈ ایشو نہ کرے یا کوئی بل شل ان کے جو ہے نا پھنس جائیں، وہ نہیں مطلب ان کے ساتھ ہوتا، کیونکہ اسلام آباد میں وہ پروجیکٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایف ڈبلیو این ایس سی والے، تو ان کا کام بڑا تیز ہوتا ہے، بہت تیزی سے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بیک پہ جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے ان کا، مطلب کوئی ادارہ جو ہے ان کا پیسہ روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بارڈر سسٹم جو پورا ایک انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ جو ٹرکس ہوں گے ان کے لیے جگہ بنے گی اور یہ ہوگا فلاں ہوگا، لیکن سالوں ہو گئے یار، سالوں ہو گئے، لیکن ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پھر ابھی تک ہم اتنے عرصے میں ہمارے پاس ایک بڑا اچھا سسٹم موجود ہے نادرا کی صورت میں، ہم نے ابھی تک، یا پھر ہمارے امیگریشن کا سسٹم بھی برا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کوئی میکینزم نہیں بنا سکے کہ ہاں یار جس کو ویزا ملے گا اس کو آنے دیں گے، جس کے پاس ویزا نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ یا جو بیمار ہے اس کو پریورٹی پہ جو بھی سسٹم ہو سکتا ہے بیماروں کے لیے الگ سے، اگر ان کی چیزیں چیک کی جائے تو ان کو میرے خیال الاؤ کرنا چاہیے، کوئی بھی جو ایک کنٹری ہوگی۔ بے شک میں نے کہا نا کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بڑے سارے مسائل چلتے ہیں، لیکن اس بیس کے اوپر انہوں نے ہمارے لوگوں کو ویزاز دیے ہیں اور ان کا وہ علاج ہوا ہے، تو افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر جو لوگ یعنی باقی بارڈر پہ ان کے ساتھ جو کنٹریز لگتے ہیں، یار آخر وہ بھی تو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ کبھی ہم نے سنا کہ جی فائرنگ ہو گئی، نہ ان کے ساتھ ہم نے کبھی سنا کہ یار جی اتنے ہزار یا اتنے لاکھ لوگ انٹر ہو گئے ادھر سے یا ادھر سے، کبھی نہیں سنا۔ ایک سسٹم کے ذریعے جاتے ہیں بھائی اور ایک سسٹم کے ذریعے آتے ہیں، تو یار وہ والا سسٹم ابھی تک ایران کے اوپر پتہ نہیں 10 15 سال سے سینکشنز ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا بارڈر سسٹم بہترین بنایا ہوا ہے، مطلب پاکستان کے ساتھ ہو، افغانستان کے ساتھ ہو، باقی شاید ٹرکی کے ساتھ ان کا بارڈر یار مطلب ایک پراپر سسٹم ان کا موجود ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی یورپین کنٹری کا سسٹم، بارڈر سسٹم، یعنی اتنا اسٹیٹ آف دا آرٹ انہوں نے کیا ہوا۔ لیکن ہم ابھی تک اتنے مطلب ہمارا سسٹم اتنا ویک ہے کہ ہم ایک بارڈر کو صحیح نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک وجہ میں بتا دوں کہ شاید جن لوگوں کا اس سے فائدہ ہے وہ کہتے ہیں یار یہ اگر صحیح ہو گیا، جس کے پاس ویزا ہوگا، پراپر اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا یا باقی جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے وہ ہوں گے، تو پھر تو ہماری جو ہم کانچے لگا رہے ہوتے ہیں وہ تو نہیں لگیں گے، ان کے جو آرے نیارے ہیں، جو وہ پیسہ اٹھا رہے ہیں، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو پھر نہیں ہوگا۔ پھر کوئی وہاں بارڈر کے لیے کروڑوں روپے جسے کہتے ہیں کہ رشوت دے کر اور اپنی پوسٹنگ وہاں پہ نہیں کروائے گا، کسی کو کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ایک نارمل جگہ ہوگی نا، بس ٹھیک ہے آنا جانا ہے، جس کے پاس ڈاکومنٹ سے جائے گا آئے گا، جس کے پاس نہیں ہوگا واپس وہ اس کو آپ نہیں انٹر ہونے دیں۔ یہ چیز شاید اسی لیے بھی نہیں کرنے دی جا رہی کہ بہت سارے لوگوں کا، اور یہ شاید کروڑوں اربوں کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں شاید اس سے یہ آگے کی کہانی ہے، ان بارڈرز کے اوپر، چمن کے اوپر بھی اور تورخم کے اوپر بھی۔ لیکن جو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بہت طاقتور ہیں سر، وہ بہت طاقتور ہیں، وہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ پھر اگر آپ کوئی کہیں کہ جی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو یار ہم جانے ہمارا کام جانے، پاکستان بھی ہمارا ہے اور ہم بھی پاکستان کے ہیں، ہمارے لیے بنا ہے، ہمیں کرنے دو، بس جو ہم نے کرنا ہے کرتے رہنے دو۔
آپ کون ہوتے ہو یار؟ مطلب آپ کی کیا مجال، کیا حیثیت ہے آپ کی کہ آپ یہ والا سوال اٹھا رہے ہو کہ یار اس سسٹم کو صحیح کر دو؟ ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کرنے نہیں دیا جاتا، یا ول نہیں ہے کہ یار یہ ہو جائے گا تو پھر ان کے ڈرامے حرام توپیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات، اور میں ایک بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، یہ انسیڈنٹس کم نہیں ہو رہے۔ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، میں نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے اشرف غنی صاحب کی حکومت میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ کئی دور پار کے ان بارڈرز پہ ہوتا تھا جہاں پہ آمنے سامنے فورسز کے لوگ ہوتے تھے، سویلین پاپولیشن کافی دور ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پر ان جگہوں میں ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کا ایک مین کراسنگ پوائنٹس ایک مطلب چمن والا بھی مین میں آتا ہے، اور آپ کا تورخم تو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مین کراسنگ پوائنٹ ہے، وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ تھوڑا سا ہمیں اپنا دماغ جو ہم کہتے ہیں جی بس سب کچھ صحیح ہے، بارڈر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغانستان والے ہمارے ساتھ ایک پیج پہ اور ہم ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں، تو یہ پیج میرے خیال سے اس کے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے ہیں اس پیج کے۔ ہم شاید جھوٹ تو بول سکتے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ یقین کریں کھول لیں تو جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے، سب نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، سب کے سب نے اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کیا ہے۔ وہ آپ الجزیرہ کو لے لیں، وہ آپ ریڈیو فری یورپ کو لے لیں، ٹھیک ہے، وہ دا ہندو کو لے لیں، رائٹرز کو لے لیں، مطلب جسے کہتے ہیں نا خامہ پریس ہے، جتنے بھی آپ مطلب اے پی نیوز ہے، سب کے سب اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، سب نے۔ اب بات یہ کہ یہ چیزیں تو چھپنے والی تو ہے نہیں کہ ہم اس کو چھپا لیں گے، اس لیے اس کا ہمیں آج یا کل یا پرسوں جب بھی ہمیں اس کو میکینزم بنانا پڑے گا، اگر نہیں بنائیں گے تو بھائی یہ انسیڈنٹس بڑھیں گے، یہ انسیڈنٹس کم ہونے کا نام نہیں لیں گے، اور اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان اور کسی کا نہیں ہوتا جی، عام لوگوں کا نقصان ہوگا، دونوں بارڈر کے دونوں اطراف۔ آپ ایک ویزا سسٹم بنا لے کہ بھائی آپ کے جو بارڈر کے 10 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر کے ایریاز میں ہیں، اس کے لیے ایک اور سسٹم ہوتا ہے کیونکہ آنا جانا ہے لوگوں کا، لیکن ایک اس کے علاوہ ہے بھائی اس کے لیے پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر میرے جیسا بندہ یہاں سے جاتا ہے اسلام آباد سے یا پشاور سے یا مردان سے یا سوات سے یا کسی اور جگہ سے، تو وہ باقاعدہ اس کے پاس پراپر ڈاکومنٹس اگر ہیں، ویزا پاسپورٹ سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ اس کو انٹر ہونے دیا جائے۔ یہ بات میرے خیال میں بلاول صاحب یورپ بھی جا رہے ہیں، ماسکو، امریکہ، روز کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن فار گاڈ سیک بلاول صاحب کہ آپ تھوڑا سا زحمت اگر کر لیں اور 2-3 گھنٹے نکال لیں کابل کا وزٹ کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ عامر خان متقی صاحب بڑے، میں یہ کہوں گا کہ بہتر آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، اب میں نے کہا نا کہ باقی پڑوسی بھی تو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں نا، یا تو باقیوں کے ساتھ بھی ان کا یہ رولا ہوتا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ ہاں یار مسئلہ سارا ادھر ہے، لیکن جب باقیوں کے ساتھ نہیں ہے اور ہمارے ساتھ ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کہیں اور ہے۔ تو اس مسئلے کے اوپر بیٹھ کر یار فار گاڈ سے ختم کر دو یار یہ ڈرامہ، روز روز کی یہ بک بک، روز روز کی یہ چک چک کی یار چل رہا ہے تو یہ ہو گیا تو اتنے، مطلب کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ چمن کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی، مطلب اچھا خاصا نقصان ہوا، پاکستان کا بھی نقصان ہوا اور افغانستان کا بھی نقصان ہوا، دونوں طرف انسان مرے، لیکن ہم نے کہا نہیں ہے یار بس ٹھیک ہے یار بس اس کو ایز اٹ از، بھیڑ بکریوں کی طرح جانا اور بھیڑ بکریوں کی طرح آنا۔ کیوں نہیں ہم پراپر میکنائز، اگر وہ نہیں کرتا، یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے نہیں کیا، یار ایران کے ساتھ بھی تو انہوں نے نہیں کیا ہوگا نا، ایران کے ساتھ انہوں نے کیوں کیا، جسے کہتے ہیں کہ فرانس اور یوکے کا وہ بنا دیا، یا پھر جسے کہتے ہیں کہ سویڈن اور کیا کہتے ہیں اس کو، ڈنمارک کا بارڈر بنا دیا کہ بڑا جی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، حالانکہ ان کے بیچ میں بارڈرز تو اس طرح کے ہیں نہیں کہ آپ کو جا کے کوئی پاسپورٹ پوچھے گا کہ یار آپ جرمنی سے جو ہے وہ پولینڈ کیوں جا رہے ہیں اور پولینڈ سے آپ جو ہے کہیں اور کیوں جا رہے ہیں، ایسا تو سین نہیں ہے، لیکن ان کے پاس سسٹم اتنا اسٹرانگ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ایران نے بنایا ہوا، ایران کسی کی مجال ہے افغانستان سے کہ یار وہاں پہ اس طریقے سے مطلب منہ اٹھا کے چلا جائے؟ تو یہ سسٹم ہم اس لیے نہیں بناتے کہ ایران والوں نے کہا بھائی ہمیں آپ سے وہ چیز نہیں چاہیے، انہوں نے اپنا سسٹم کنٹرول کر کے رکھا ہو سکتا ہے اسمگلنگ اور یہ چیزیں وہاں پہ بھی ہوتی ہوں گی، لیکن پاکستان کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں 5 سے 10%۔ یہاں پر تو تماشا بنا ہوتا ہے،
اگر جس کو چاہتے ہیں، جس نے آپ کو کچھ دیا آپ اس کو کراس کروا دیں گے، جس نے نہیں دیا آپ کہیں گے چلو ذلیل ہو، آپ جو مرضی کرتے رہو۔ یہ چیز افسوس کے ساتھ کہ ہم ٹھیک کرنے نہیں دے رہے۔ جس دن ہم نے سوچا کہ یار اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب کابل کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دو ٹوک الفاظ میں بتانے کہ بھائی آپ کا اپنا ملک ہے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے، ہمارا اپنا ملک ہے، وہ ہم جانے اور ہمارا ملک جانے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہم کیونکہ ایز اے نیبر ہیں تو ایک طریقے سے آپ کو ہم سے جو کچھ لینا ہے ہم آپ کو، کیونکہ ہر کسی کو پیسے چاہیے، اپنا مال بیچنے کے لیے مارکیٹ چاہیے، تو ہم آپ کو دیں گے، آپ سے جو کچھ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم آپ سے خریدیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمیں پیسے دو، بات ختم ہو گئی۔ تو لیکن یہ چیز ہم اگر کر لیں گے تو میں نے پھر بتا دیا کہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے جو عیاشیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، وہ ختم نہیں کرنے دے رہے، اور اسی لیے یہ حالات دن بہ دن بگڑ رہے ہیں، اور آئندہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حالات سنبھل رہے ہیں یا سنبھل جائیں گے، میرے خیال میں سب سے بڑی غلط فہمی میں وہ لوگ ہیں کہ یہ ہو یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہو، وہ بالکل فی الحال وہاں پر کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے دور دور تک، لیکن ہم پھر بھی اور ڈراموں میں اسلام آباد میں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، لگا رہنے دو، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.